औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद मुजाहिद हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया के और बिलखुसूस हमारे ख़ित्ते के हालात बहुत तेज़ी के साथ मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। ये हालात अचानक रूनुमा नहीं हो रहे। इन हालात की खबर आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारदे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें दे दी थी। ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले के जो हालात होंगे दुनिया के, हमने तसलसल के साथ अपने प्लेटफॉर्म इमाम ज़माना डिजिटल लाइब्रेरी से मुस्तनद कुतुब से उनको आपके गोशगुजार किया है आपके लिए। इस तसलसल को देखते हुए कि इन पेचीदा और कठिन हालात में मोमिन अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, क्या ये लाहे अमल हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात में मिलता है? इस सिलसिले में हमारे आज के मेहमान जनाब मौलाना सादिक अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पहला सवाल मैं आगा साहब से यही करूँगा कि एक मोमिन की सबसे कीमती चीज़ उसका ईमान होता है। आगा साहब, इन कठिन और दुश्वार हालात में मोमिन अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद, मुजाहिद भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने असर हाजिर में हर वो बंदा जो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है और बिलख़ुसूस जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरोकार होने का दावा करता है, मुसलमान और मोमिन है, ज़ाहिर है कि वो ये समझता है कि मेरी अब ज़िम्मेदारी क्या है जी। और हम क्या करें। ये उसके ज़मीर की आवाज़ है, ये उसके दिल की आवाज़ है। माशाअल्लाह। और ये मुमकिन नहीं है कि हमारे ज़मीर की कोई आवाज़ हो और उस खालिक बरहक ने कि जिसने हमें खल्क किया है और हमारे अंदर ज़मीर रखा है, उस आवाज़ का जवाब देने वाला कोई ना हो। सुभान अल्लाह। तो जवाब जिन्हें उसने मुकर्रर किया कि वो हमारे ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक हमें बताएं, तो यकीनन वो ज़वात मुक़द्दसात जो हैं वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो दीन मुबीन इस्लाम के अलमबरदार और खुदा के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, अपने बयानात में ही नहीं बल्कि अपने अमल और किरदार से मोमिनीन को और इंसानों की रहनुमाई और आगाही फरमाती है। सुभान अल्लाह। जहाँ तक मसला है हालात के कठिन होने का, तो मोमिन के लिए हालात कभी भी दुनिया में उस तरह से साजगार रहे ही नहीं, और मोमिन के लिए दुनिया जो है वो सिजन है, जेल की मानद है। कठिन हालात हमेशा रहेंगे और मोमिन ही वो है जो कठिन हालात के अंदर अपने फरीज़ा और ज़िम्मेदारी को अदा करे। तो पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर मोमिन है तो वो कठिन हालात से दिल बर्दाश्ता नहीं होता, बल्कि उसके लिए आमादा और तैयार होता है। अब चूँकि दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का जो निज़ाम है ये इंसान को ट्रैप कर लेता है, और इस ट्रैप के ज़माने में आज का जो दौर है वो निस्बतन हालात पिछले जो तारीख़ के वाक़यात और हालात होते हैं उसकी निस्बत ये जाल ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा बारीक है, और इसकी कई जिहात हैं। और ज़ाहिर है फिर हमें रजू करना पड़ेगा उन्हीं हस्तियों की तरफ। उनके किरदार को जो है वो जब हम बयान करेंगे या उनके किरदार की तहलील करेंगे तो हम देखेंगे कि कदम कदम पर उन्होंने हमें इन हालात के बारे में आगाह किया है, इन हालात के बारे में खुद अमल करके दिखाया है, और उनकी ज़िंदगियाँ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों के जो अदवार हैं वो कठिन तरीन रहे हैं, और उन कठिन तरीन हालात में उन्होंने जो मौक़िफ़ और अपना रास्ता और राह इख्तियार की है वो वही राह है जो हमारे लिए आज मशअल राह है, और इसी पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। ये सारी वजाहत मैंने आपकी जो है उस उन्वान से के लिए की है कि हम ये न समझें कि हालात गुज़श्ता दौर में जो है वो बड़े आसान थे और आज मुश्किल हो गए हैं और आइंदा होंगे। नहीं, हालात इंसानों के साथ हमेशा ऐसे ही, और साहिबान ईमान के लिए ये दुनिया जो है वो उस तरह से साजगार नहीं है
کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس دنیا کا فلسفہ وجودی یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہو تاکہ ہم امتحان کی اس آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہو کر نکلیں۔ یقیناً آغا صاحب، دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا ہے، اور مومن کے لیے تو ہر لمحہ ہر لحظہ امتحان ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دارالآزمائش ہے، تو پھر آزمائش میں بنیادی چیز ہے امتحان ہوگا تو پھر تیاری ہوگی۔ کوئی امتحان دنیا کا آپ دینے کے لیے جائیں اور اس کے بعد کوئی درجہ پانا چاہیں گے تو پھر آپ نے اس امتحان کو ایون پاس کرنے کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے۔ اور اہل بیت اطہار نے اس دور میں جو ہمیں اس دور کے لیے جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ، کیونکہ یہ ساری ہستیاں جو ہیں، ان کی تعلیمات، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ خدا کے ساتھ لے کے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹتا بھی نہیں ہے، لیکن دنیا بیچ میں آ کے حائل بن جاتی ہے، اس تعلق کو کیا کرتی ہے؟ کمزور کر دیتی ہے۔ اس کمزوری کو جب دنیا کو ہم ہٹائیں گے تو ہمارے ساتھ، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق اور رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ جو ہمارا ایمان ہے، کہ جس کا آپ نے پہلے سوال بھی میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ جان زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کہا کہ نہیں، ایمان زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایمان جو ہے وہ قیمتی ہے کہ ہم نے جان کو اس پر قربان کر دینا۔ شہید رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ایک بیان کہ جس میں آپ نے اپنی گفتگو میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ یہ جو جان ہے یہ برف کی مانند ہے کہ جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے۔ اب یہ جو پگھل رہی ہے، اب کوئی 10 سال 20 سال 40 سال ایک ڈیوریشن ہوگی، 80 90 90 100 سال تک جائے گی، بالآخر پگھل جائے گی، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اگر اس جان کا کوئی خریدار ہے، کہ یقیناً اس جان کا خریدار جو ہے وہ مومنین کی جان کا خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ اللہ ساروں کی جان کا خریدار ہے، جو بیچ دیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مومنین کی جان کو اللہ خریدتا ہے، نہیں، اللہ خریدتا ساروں کی جان کو ہے، لیکن مومن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر میرا ایمان مضبوط ہے، میرا ایمان پکا اور پختہ ہے، تو یہ جو موت ہے مجھے فنا نہیں کرتی، بلکہ یہ موت مجھے زندگی عطا کر دیتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھ لیں تاریخ میں جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، اپنی جان کو خدا کے ہاتھ بیچا، دنیا میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور جنہوں نے اس برف کی یا اس جان کی قدردانی نہیں کی اور اسے پگھلنے کے لیے دیا، تو اربوں خربوں انسانوں کی جانیں ختم ہو گئیں، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ تو پس جو جان ہے وہ قیمتی تب ہے کہ جب وہ ایمان پر قربان ہو جائے، اور اگر ایمان جو ہے وہ جان پر قربان ہو جائے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اور صاحب ایک بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یقیناً یہ جان اسی کی دی ہوئی اور اسی کی طرف جانی ہے، لیکن اس کے دوران میں جو مختلف ذمہ داریاں ہیں، جب آپ ان کو نبھا رہے ہیں تو کیا ہم دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا سے دور ہو چکے ہیں جب ہم اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ حدیث مشہور و معروف ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں دارالامتحان میں بھیجا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم دوری اختیار کریں، بلکہ دنیا نام ہی فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی جگہ کا ہے۔ آپ دنیا کو ہی دیکھ لیں، جو بظاہر فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ انسان کتنا عقل مند ہے، کتنا ذمہ دار ہے کہ اس نے اس پتھر کی دنیا کو آج اسمارٹ دنیا میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو کیا یہ دنیا بری شے ہے؟ نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان نے اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ لیکن دین یہ کہتا ہے کہ یہی دنیا، یہ دنیا جو اس عالم میں جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ آخری عالم نہیں ہے۔
اے انسان تو صرف اسی عالم کے لیے خلق نہیں ہے، تو اس دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو بھول نہ جا، آخرت کو یاد رکھیں۔ آخرت کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو مجھے طرز زندگی دیا ہے کہ جن کاموں کو میں انجام دوں یا جن کاموں کو مجھے انجام نہیں دینا ان سے بچوں، تو یہ اللہ کے یاد رکھنا، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو میں اللہ اللہ کرتا رہوں، بلکہ اللہ مجھ سے کیا چیزیں چاہتا ہے ان کو میں انجام دوں، اللہ مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اچھا، اگر میرا آخرت پر ایمان ہے تو پھر میرا ایمان جو ہے وہ رسالت پر ہے، کیونکہ اگر رسول کو میں مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا پر ایمان پختہ ہے۔ امامت کو میں مانتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ میرا رسالت پر، نبوت پر اور توحید پر ایمان پختہ ہے، عدالت پر میرا ایمان پختہ ہے۔ اور اگر میں قیامت کو مانتا ہوں تو پچھلی ساری چیزیں جو ہے وہ میری کیا ہو جائیں گی، وہ انڈرسٹوڈ، میری ان پر میرا یقین ہے۔ تو اب جب یہ آئیڈیالوجیکلی میں مضبوط ہوں تو میں اس دنیا میں محنت زیادہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے نتیجے میں نے اس دنیا کو بنانا ہے۔ تو جب وہ میری دنیا اس دنیا کی بنیاد پر ہے تو مجھے یہاں پر محنت کرنی ہے، لیکن یہاں پہ دل نہیں لگانا، یہاں پر میں نے اس طرح سے نتھی نہیں ہو جانا کہ اس دنیا کو بھلا دینا۔ اسی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے میں بقا بھی ہے، حیات بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جب وہ خود نہیں کرتا تو وہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے اس کے بندوں پر ظلم کریں۔ تو یہ ہے عدالت۔ اب میں دنیا میں ایسی زندگی بسر کروں کہ میری زندگی سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ خدا نے انہیں خلق کیا ہے۔ ہاں، راہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی راہ میں اس طرح سے چلوں کہ جو بندہ خدا کے بندوں کو اذیت کا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی ہدایت کروں اور اس کو راہ راست پر لاؤں۔ اگر وہ نہیں آتا تو مجھے اس حد تک آگے جانا ہے کہ بے شک میری جان جو ہے وہ، اور راہ خدا میں جب آپ چلیں گے تو آپ خدا کے بندوں کے مخلص ہیں، مہربان ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اور صاحب، ہمارے اس خطے میں اس وقت جنگ چل رہی ہے، ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں پاکستان کے بالخصوص مومنین اکرام کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے جس طرح کہا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی کام ہم کریں گے وہ جہاد ہے، اور حقیقت میں یہی ہے۔ اور یہ بھی طے کر لیں کہ جہاد کا مطلب فساد نہیں ہے، شر نہیں ہے، بلکہ خیر ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے بہت ہی پڑوس میں جو ہے وہ امریکہ نے، اسرائیل نے جس جارحیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں رہبر انقلاب جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر وہاں پہ وہ اتنا بڑا حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے ان کی ہمدردی ظاہر ہے کہ دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان حالات میں اب ہم اس میدان میں موجود نہیں ہیں، تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب حق کو باطل کی یہ شناخت کر رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں، ان اینگلز کو بھی دیکھیں جو ہمیں ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سورسز پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یعنی ان کے ذرائع سے ملتی ہے کہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، بعض سے جو ہے وہ ہمارا پارا جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی غیر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خبروں کو اور چینلز کو یا بندوں کو دیکھیں کہ ان کا خبر کا مرکز کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی ہیں اور وہ اس کے ذریعے چاہتے کیا ہے۔ تو پھر ہمیں حق اور باطل کا پہچان اور اس کا ساتھ دینا یا وہ ہمارے لیے آشکار واضح ہو جائے گا۔ اب مثلا اگر کوئی حالات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خبریں نہیں آتی، خبریں
توڑ موڑ کر پیش کی جاتی ہیں یا خبریں الٹ پیش کی جاتی ہیں تو اس سے بھی حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ بس مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، ہر چیز جو اسے سنائی دے یا دکھائی دے اسی پر وہ یقین نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کیا کرے، غور و فکر کرے اور اس پر تفحص کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے حق کو نکالے، وگرنہ اگر نہیں نکالے گا تو وہ خود نہیں چاہ رہا کہ اپنے آپ کو اس سکون کی حالت میں جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو میڈیا پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، اور میڈیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جھوٹ اور سچ وہاں پر مکس ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے آپ نے سچ کو کیسے اس جھوٹ سے کھنگال کر جو ہے وہ نکالنا ہے، اور یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ مثلا کسی ریڑھی پر جائیں، آپ نے آلو پیاز ٹماٹر لینے ہوں تو ساری چیزیں نہیں لیتے، بلکہ جس کو آپ نے پے کرنا ہے، پے کرنے کا مطلب جس کی قیمت آپ دے رہے ہیں اس دنیا میں، اس چیز کو جب آپ غور و فکر کر کے لیتے ہیں، دیکھ بھال کر لیتے ہیں، تو جس چیز سے ہماری آخرت کو سنورنا ہے، ہمارے مستقبل کہ جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ہمیں پھر اس پر نظر رکھنی ہے۔ تو میڈیا کے چینلز پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں سے فیڈ ہو رہا ہے، کون ہمارے اندر شعور پیدا کر رہا ہے، کون ہمارے اندر خوف و ہراس پیدا کر رہا ہے، اور کون ہمارے اندر مایوسی پیدا کر رہا ہے۔ تو جن کی خبروں سے مایوسی پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جن کی خبروں سے حوصلہ اور ہمت اور امید پیدا ہو، وہ حق پر ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ہر بندے کا ڈفرینٹ لیول ہوگا، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم میڈیا کی خبروں کو اتنا، اگر ہمارے پاس معتبر ذرائع ہوں تو ہم اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا پریشانی ہوگی۔ پھر اگلا جو اقدام ہے، اگر خبر مجھے مل گئی تو اب میں اس میں ریئیکٹ کیا کروں، تو ریئیکٹ یہ ہے کہ میں کس قابل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ جو چیز سب پہ بالعموم جو ہے وہ ہم پہ لاگو ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی مدد دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں، کہ جو خود ہمارے لیے بھی باعث خیر ہے۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ آواز بلند کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ملک کے ایسے کام میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے ان عناصر پر نظر رکھنی ہے کہ جو ہمارے پرامن احتجاج کو یا ہماری پرامن آواز کو فتنہ و فساد میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر بیچ میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہوتے ہیں، رہیں گے، ہم نے ان کی بات پر کان نہیں دھرنا، اور ہم نے ان کے مقاصد کو پورا نہیں کرنا، چونکہ وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں، ہم نے ملک میں انتشار بھی پیدا نہیں ہونے دینا۔ یعنی مومن کی ذمہ داری ڈبل ہے، اس نے اپنا کردار ایسے ادا کرنا ہے کہ دشمن کے لیے وہ مددگار نہ بن جائے۔ لہذا ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اور دشمن پر بھی اور شر پسند عناصر پر بھی نظر رکھنی ہے۔ تو ان حق کا ساتھ ہم نے دینا ہے، نتیجے میں ہمیں شہادت ہی ملے گی، تکلیف ملے گی، پریشانی ملے گی، تو وہ ہمارے لیے جسے کہیں کہ ہمارے عروج، ہماری تقویت کا باعث بنے گی، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنے گی، ذلت کا باعث نہیں بنے گی۔ ناظرین، بہت اچھے طریقے سے آغا صاحب نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور جو جدید دور ہے، اس میں بحیثیت ایک مومن کے، مسلمان کے اور پاکستانی کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھوٹی خبروں پر دھیان نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم فوری ریئیکشن نہ دیں، اس کی تحقیق کریں اور اس کی سچ تک پہنچیں، اور اپنے ارد گرد، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے شہر میں اور اپنے ملک کو ہم سے بحیثیت مومن فائدہ ہو، نہ کہ نقصان۔ بہت شکریہ۔